वेलकम बैक नाजरीन। और लाइव शो होता है तो समटाइम्स लाइव शो में जो है वो इस तरह के ब्लेंडर्स भी हो जाते हैं, नामों की एक जैसे होने की वजह से भी एट टाइम्स ऐसा होता है। माजरत खाएं है उसके लिए। मुस्लिम लीग नून से जी जाऊंगी, मेरे साथ मौजूद हैं सेंटर गौस साहब हैं। उनकी तरफ बहुत शुक्रिया सेंटर गौस साहब कि आपने ज्वाइन किया। सेंटर गौस साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि नवाज आज खास तौर से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि साबिक वजीर आजम को मैंने बनवाया था लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हम देखते रहे हैं कि ना नवाज शरीफ साहब ओन कर रहे हैं, ना मरीम नवाज साहबा ओन कर रही हैं, और अब तो हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी डिसोन कर दिया। तो क्या ये जितनी भी खराबियां माजी की हुकूमत में हुई, या ब्लेंडर्स हुए, या इनकॉम्पिटेंसी रही जो 13 से 16 महीने की हुकूमत में, वो क्या सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के गले में सबने डाल दिए मामलात? जी बिल्कुल, लगता तो ऐसे है कि सारे अब, हालांकि 12-13 पार्टी की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पे भी हमने इक़्तिदार संभाला था। सदर जरदारी जो है वो खुद चल के शहबाज साहब के पास गए थे कि आप जो है ना इक़्तिदार संभालें, हम आपके साथ हैं। तो हम तो नहीं चाहते थे, और उस वक्त हमें पता था कि मेरी सियासत जो है हम कुर्बान करें और रियासत बचा रहे हैं। लेकिन उस वक्त ज़ाहिर है हम तो क्योंकि एक मेच्योर सियासी पार्टी है, जहाँ मुल्क का मामला और रियासत का मामला हो तो फिर ज़ाहिर है रियासत तो मुकदम होती है, सियासत तो फिर होती रहती है। तो हम तो इसी कुर्बानी दे के और इनकी ख्वाहिश पे हमने इक़्तिदार संभाला था। अब ये सारे खराबी का जिम्मेदार जो है वो खास तौर पर पीपल्स पार्टी हमें ठहरा रही है कि जी इन्होंने ये किया और हम मईशत का बुरा हाल हुआ, दूसरे हाल के, और जितने भी को पब्लिक से रिलेटेड डिपार्टमेंट थे उसमें हमें दिए गए। उसमें मतलब तवानाई के मसाइल थे, वापडा के मसाइल थे, वापडा का डिपार्टमेंट था, इंटीरियर मिनिस्ट्री थी, लॉ एंड ऑर्डर की, वो सारे हमारे गिरे। और जो भी पब्लिक में जो होता था वो हम सामने होते थे। कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं होता था। मुस्लिम लीग की हुकूमत है, मुस्लिम लीग की हुकूमत है। हालांकि जिस तरह हमने 16 माह गुजारे हैं, जिस तरह 12 पार्टियों को 12 मुख्तलिफ नज़रिए रखने वाले लोगों को साथ लेके चलना और एक बहुत बड़ा एक मुश्किल काम था जो कि शहबाज शरीफ साहब ने पूरा किया। तो ये मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को और दूसरी जमातों को इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए मुस्लिम लीग के साथ। अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये सबको जो है तस्लीम करना चाहिए और ये सारे जो है इसको अपना जो है हिस्सा जो उन्होंने डाला है तो उसको के साथ खड़े हो। अब ये हम पे ब्लेम करें जी मुस्लिम लीग ने कुछ नहीं किया या खराबी की है, तो ये बहुत बड़ी जाती है। तो कम अज़ कम पीपल्स पार्टी से हमें ये तवक्को नहीं थी कि इस किस्म के वो बयान देंगे। बहरहाल हम तो कि हुकूमत करें, ठीक है, हम इंशाल्लाह पहले भी हम खलूसी दिल से मुल्क की खिदमत करते रहे, हम दोबारा अवाम के पास जाएंगे। अगर पाकिस्तान की अवाम हमें मैंडेट देती है तो इंशाल्लाह फिर हम फिर इनके पास जाएंगे और कहेंगे कि आप हमारे साथ चलें, क्योंकि जिन मसाइल में हमारा मुल्क घिर चुका है उसमें जब तक तमाम सियासी पार्टियां, तमाम स्टेक होल्डर और तमाम हमारे इदारे एक पेज पे नहीं आएंगे तो मुल्क आगे चलना मुश्किल है। खास तौर पर मुआशी हवाले से हमें एक रोड मैप बनाना होगा। आज जिस तरह हमने न्यूक्लियर बम बनाया था जिसमें 74 में शुरू हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, उसके बाद फिर जितनी हुकूमतें आई वो सारा हिस्सा उसमें डालती रही और फिर जाके नवाज शरीफ साहब के दौर उठाने में धमाका हुआ। तो यहाँ पाकिस्तान का या रियासत का मसला होता है, तो इसी तरह मुआशी मसाइल के लिए निकलने के लिए हमें एक रोड मैप जो है वो बनाना चाहिए जिसपे तमाम सियासी पार्टियों के दस्तखत हो, तमाम सियासी पार्टियाँ ऑन बोर्ड हो। जिसकी हुकूमत है वो भी आके उसी यहाँ से ख़त्म हुई थी वहाँ से दूसरी हुकूमत आके शुरू कर दे, तो इस तरह हमारा मुल्क मसाइल से निकलेगा। हमें एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहिए। ये इस वक्त इल्ज़ाम तराशी का नहीं है बल्कि बर्दाश्त करने का है और एक दूसरे को ताने देने का नहीं है। हमें इकट्ठा चलना होगा मुल्क की खातिर। अपने नज़रिए इख्तिलाफ को एक तरफ रख कर मुल्क की बका की खातिर हमें इकट्ठा चलना पड़ेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मैं मुस्तकबिल जो है रोशन देख रहा हूँ। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। बशर्ते कि तमाम हम भी कुछ एहसास करें, तमाम सियासी पार्टियाँ, हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे तमाम इदारे अगर इकट्ठे हो जाएं तो हमारा मुल्क इंशाअल्लाह कराची से निकल आएगा। अच्छा, हसन मुर्तजा भाई आपकी तरफ वापस आऊंगी। हसन साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी।
جی حسن بھائی، یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مل جل کے چلنا چاہیے، تو کہہ رہے ہیں دوسرے پہ الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، اور پیپلز پارٹی خود چل کر آئی تھی، وزیر اعظم بنوایا تھا ابھی، اگر تو خود چل کر آئے، اور ہم تو اس وقت چاہتے تھے کہ الیکشن ہو جائیں، لیکن یہ اب ایسی صورتحال میں جو ابھی اس وقت موجودہ ہے، الیکشنز اگر چونکہ ابھی تک شیڈیول اناؤنس نہیں ہوا ہے، اور آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ شیڈیول اناؤنس ہونا چاہیے، ڈیلے ہو جاتے ہیں مزید، یا آگے ہو جاتے ہیں، یا نہیں مطلب اس وقت ہوتے، تو ایسی صورتحال میں پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ پلس ایک اور چیز یہ بتائیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی، جیسے ابھی آپ نے بات کی خاص طور سے، اور آپ نے کہا کہ ایکسٹریمزم نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو اس وقت ساری سچویشن میں نظر آ رہے ہیں حالات، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہی بات پہلے جیسے نون لیگ کر رہی تھی، مریم صاحبہ کہتی تھی کہ جی انصاف کے ترازو برابر ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو، اب وہ بات آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، ایسی صورت میں تو پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، بلکہ پی ٹی آئی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی جو ہے فیلڈ ہمیں دے دیں، لیول ہم خود ہی کر لیں گے۔ دیکھیں ردا، یہ تو بالکل پیپلز پارٹی تو اکثر یہ بات کہتی ہے کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، ہم سب کو مل جل کے، اور وہ سائن چارٹر ہونا چاہیے، سارے اپنی اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ قبول کریں، لیکن کچھ باتیں ہوئی جو جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا آصف علی زرداری صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک ملک میں آئینی طریقے سے ایک چینج آئے، اس کے لیے ہم نے کوششیں مل کے کی، اس کے بعد جو بھی اپوزیشن کی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی اس کو یہ کہا گیا کہ آپ حکومت بنائیں، ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے سارے اچھے کیے برے کا ہم ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ تو ہونا چاہیے نا جی کہ جو کریڈٹ ہے وہ بھی ساروں کو جائے، جو ڈسکریڈٹ ہے وہ بھی ساروں کو جائے۔ ایک طرف تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اکٹھے تھے جی، تو ہم وزارت خزانہ کی ذمہ داری کیسے لے سکتے ہیں، جو بالکل ایک ڈار صاحب خود مختار وزیر تھے، ان کے اپنے فیصلے تھے، سارا کچھ تھا۔ چلیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلے بھی ہم سارے تسلیم کریں کہ ہمارے اکٹھے کے تھے، ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ وہ ہم سب کے تھے، تو بھائی نیچے اگر آپ حلقوں میں ڈیولپمنٹ دے رہے ہیں تو میرے اوپر ایم این اے جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے، اس کو ڈیولپمنٹ مل رہی ہے، نیچے میرے حلقے میں ایک پینی کی سنگل پینی کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، تو کیا میرے پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں اوپر والے کے جرائم اپنے کھاتے ڈال لوں اور خود میں ذبح ہوتا رہوں؟ اس طرح نہیں ہے۔ جب آپ وزارت خزانہ کا کریڈٹ لیتے ہیں تو اس کا ڈسکریڈٹ بھی آپ کو جانا چاہیے۔ بھئی جو وزارتیں ہمارے پاس تھیں وہ آپ نے ہمیں دی تھیں یا ہم نے چوز کی تھیں؟ آپ نے اس وقت تو ہمیں کوئی وزارت دی نہ جس میں پبلک ڈیلنگ تھی، یا جس میں آپ یہ سمجھتے تھے شاید ہم نے وزارت داخلہ دے دی تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی کوئی اس کی پوزیشن پہ آ جائے گی۔ اس وقت آپ نے ہمیں انوائرمنٹ دے دی، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا کہ انوائرمنٹ میں اس وقت ضرورت تھی لوگوں کو ہماری، تو انوائرمنٹ میں وہ ہمارے کام آئی، فلڈ تھا، یہ جو سارا کچھ ہوا اس میں ہم کلائمیٹ چینج اور یہ سارا کچھ گلوبل وارمنگ اس پہ بات بھی کرتے رہے، اس کے لیے کام بھی کرتے رہے۔ وزارت خارجہ جو تھی وہ ہمیں دی گئی، ہم تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو کہتے تھے کہ میاں شہباز شریف صاحب کے کیبنٹ میں منسٹر آنا مناسب نہیں ہے، ہماری پارٹی کا چیئرمین ہے، لیکن میاں صاحب نے حکم دیا کہ نہیں یار، اگر چیئرمین بلاول ہوں گے تو ہمارے گورنمنٹ اسٹرینتھن ہوگی، تو اس وقت ہم نے وزارت خارجہ میں کیا کام نہیں کیا، ایک آئسولیٹ پاکستان کو لا کے مین سٹریم میں کھڑا کر دیا، پوری دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے۔ کہاں تھا امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات، کس جگہ پہ تھے؟ ہم افغانستان میں کہاں کھڑے تھے؟ ہم ایران میں کہاں کھڑے تھے؟ ہم سعودی عربیہ میں کہاں کھڑے تھے؟ ہم تو آئسولیٹ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، اور چیئرمین بلاول نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، بھارت کے اندر کھڑے ہو کے کشمیر کی بات کی، کشمیر میں ہونے والے مظالم کی بات کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کریڈٹ اکیلے لینا ہے تو ڈسکریڈٹ بھی اپنے کھاتے ڈالے،
تو یار سارا شیئر کریں نا. آپ یہ بات تسلیم تو کریں نا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز کو ڈیولپمنٹ نہیں دی. یہ مانے تو صحیح, آپ تو مان بھی نہیں رہے. تو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے, بحال کرنے کے لیے ہمیں قربانیاں دینی چاہیے, لیکن وہ بات نہ ہو نا کہ حق اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا. سارا کچھ اگر کرنا ہے تو پھر اکٹھے کریں, نہیں کرنا تو پھر ہر چیز بانٹ کے ملے گی. اس طرح نہیں ہوگا کہ کریڈٹ آپ کو جائے اور ڈسکریڈٹ ہمیں جائے. ٹھیک ہو گیا ہے. سینٹر غوث صاحب جی کریڈٹ بھی تو دے, اور ڈسکریڈٹ اگر کر رہے ہیں تو یہ گلا ہے پیپلز پارٹی کا. جی سینٹر غوث صاحب, سینٹر غوث صاحب کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا سینٹر غوث صاحب سے کی آواز مجھے نہیں آ رہی. ہم کوشش کرتے ہیں دوبارہ میں کہ مجھے ان کی آواز کلیئر آئے. ان کی آواز مجھے بہت ہلکی سی آ رہی ہے, کلیئر آواز نہیں آ رہی. میں حسن بھائی ایک چیز اور بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی. اچھا تاریخ وطن جو غیر قانونی جو اس وقت مقیم ہے افراد پاکستان میں, ان کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گی. یہ جو آج ڈیڈ لائن تھی افغانستان کے حوالے سے اور جس طرح سے یہ معاملہ چل رہا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ یہ جو فیصلہ اور یہ جو اقدام کیا گیا ہے یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں بالکل, یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہر آدمی کو اپنے ملک میں رہنا چاہیے, اور اگر پاکستان میں کوئی آگے بزنس کرنا چاہتا ہے, کوئی نوکری کرنا چاہتا ہے, کوئی وزٹ کرنا چاہتا ہے, تو وہ اس کیٹیگری کا ویزا لے اور پاکستان میں آئے اور ساری چیزیں اس کے لیے حاضر ہیں. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ایک ملک میں جا کے 30-40 سال سے آباد ہو جائیں, آپ کی تیسری نسل چل رہی ہو, نہ آپ وہاں کے سٹیزن ہوں, آپ کے وہاں کے وسائل آپ استعمال کر رہے ہوں, اس کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہو, اور آپ کنٹریبیوٹ سنگل پینی کا بھی نہ کر رہے ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. اس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی ہے. باقی ہماری جو یوٹیلیٹیز ہیں وہ ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ملک میں کون رہ رہا ہے, کون جا رہا ہے. اور پھر کیا پاکستان واحد ایسی ریاست ہے کہ جس پہ صرف اور صرف یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ دنیا کے اندر کسی جگہ پہ بھی مسلمانوں کو کوئی مسئلہ ہو تو پاکستان میں ہی بات کرنی ہوتی ہے؟ سعودی عربیہ میں تارکین وطن کیوں نہیں رہتے؟ دبئی میں کیوں نہیں جاتے؟ قطر میں کیوں نہیں جاتے؟ پورا مڈل ایسٹ پڑا ہے, کہیں بھی نہیں جاتے. پاکستان کے اندر اسرائیل سے لڑنا ہو, پاکستان کو ہر جگہ سے گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں جی کہ پاکستان کیا کر رہا ہے, پاکستان کیا کر رہا ہے. کیوں سعودی عربیہ کیوں نہیں لڑتا؟ باقی جو ممالک ہیں کیوں نہیں لڑتے؟ ہمارے دشمن کو بلا کے گولڈ میڈل پہنائے جاتے ہیں. جو مسلمانوں کا قاتل ہے بچر آف گجرات, اس کو دبئی کے اندر گولڈ میڈل پہنائے جاتے ہیں, حکومتی سطح پر اس کو پذیرائی مل رہی ہوتی ہے. تو جب مسلمانوں کے لیے مرنے کا ٹائم آتا ہے اس وقت دبئی صاحب نظر نہیں آتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے کھاتے میں نہیں ہونی چاہیے. یہ پوری دنیا کو, مسلم امہ کو یہ چیزیں شیئر کرنی چاہیے. اور میں آج بھی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے او آئی سی کے پلیٹ فارم سے سارے مسلم ممالک کو کہا کہ ہمارا بارڈر نہیں ہونا چاہیے, ہمارا ایک ڈیفنس ہونا چاہیے, ہماری ایک کرنسی ہونی چاہیے, ہماری میری لیبر ہوگی, آپ کا پیسہ ہوگا, ہم دنیا فتح کر لیں گے. یہ چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کا یہ ویژن تھا, لیکن ان کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا. مسلم امہ آج جس کا شکار ہے آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ وہ حکمران بھی رہے ہیں کہ جو پہلے کانفرنس کا انعقاد کرنے کو کہتے تھے اور جب وہ بلایا جاتا تھا اس میں تو اس سے بھاگ جایا کرتے تھے. یہ ہمارے جو پچھلے وزیر اعظم صاحب تھے خان صاحب, یہ ان کی بات ہے جب انہوں نے ٹرکی کے ساتھ وہ سارا مینج کیا اور ملیشیا میں وہاں سے اس کانفرنس میں شرکت انہوں نے نہ کی امریکہ کے دبکانے کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی میچور سیاسی جماعت ہے. اس نے بڑے اچھے فیصلے لیے بھی, کیے بھی, سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش بھی کی, لیکن جب آدھے راستے میں ساتھ بھی چھوڑ جائیں اور پھر گلا شکوہ بھی کرتے رہیں جی کہ پیپلز پارٹی یہ کرتی ہے, اس سے ہمیں یہ توقع نہیں تھی, اس سے ہمیں یہ توقع نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا ہے. سینٹر غوث صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سینٹر غوث صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے, آ رہی ہے آواز, آ رہی ہے. سینٹر غوث صاحب یہ
جو بات ابھی کی حسن بھائی نے کہ جہاں پہ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں وہاں پہ کریڈٹ بھی تو دینا چاہیے نا پیپلز پارٹی کو، جو کریڈٹس ہیں، ایک چیز۔ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو غیر مقیم افراد خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے جو واپس بھیجنے کا معاملہ ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا سٹانس ہے؟ مسلم لیگ نون کیا سمجھتی ہے؟ دیکھیے جی، پہلے جہاں تک بات ہے کہ جی گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے، ہم نے تو گلے شکوے کوئی نہیں کیے، نہ کوئی الزام تراشی کی، پیپلز پارٹی نے ابتدا کی کہ جی دیکھو جی اس نے جی ہم ڈار صاحب نے یہ نہیں کیا، ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، یہ وہ ساری باتیں تو گلا انہوں نے کیا، پھر ہم نے جواب دیا، ہم نے کوئی پہل نہیں کی ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ 12 پارٹی ہیں، اچھا ہے برا ہے تو یہ 12 پارٹی کی ذمہ داری ہے، ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالیں گے، ابتدا انہوں نے کی پیپلز پارٹی نے۔ تو ہم تو ابھی دیکھو ہمارے کوئی طرف خدا ہے اتنے اختلافات نہیں ہے کہ ہم کل کو بیٹھ نہ سکے، ہو سکتا ہے نیئر فیوچر زرداری صاحب اور میاں صاحب کی ملاقات ہو جائے اور یہ سہارا جو عوام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہم تو سیاسی لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، اپنا ایک دوسرے کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں اور مل بیٹھ کے مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ اور جہاں تک افغان کا تعلق ہے، بالکل ان کو جانا چاہیے جو غیر قانونی طور پر ہیں، اور کئی مسائل پیدا ہو رہے تھے خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے، وہ جائیں بالکل اپنے وطن جائیں، پر پاسپورٹ بنوائیں، پھر جینوئن طریقے سے پاکستان میں ویلکم کہیں گے ہم۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ ایک عام تصور ہے کہ سب کو بھیج رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، جو غیر رجسٹرڈ مہاجرین ہیں صرف ان کو بھیج رہے ہیں، کہ قانون طریقے سے جائیں، وہاں سے پاسپورٹ بنوائیں اور پھر آئیں۔ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے وہ کیونکہ مسائل پیش آ رہے تھے بزنس کے حوالے سے، دوسرے حوالے سے، ابھی ڈالروں کی اسمگلنگ کے حوالے سے کئی چیزیں یہ سامنے آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے ہماری معیشت کو بھی بڑا نقصان ہوا۔ تو ان دن آگر ان کو بھی فائدہ ہوگا اس سے، حکومت افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اور پھر ایک جینوئن طریقے سے جس طرح یورپی ممالک ہیں، اب 6-7 یورپی کنٹریز ہیں بلکہ شاید زیادہ ہوں، تو ان کے بارڈر پہ کراسنگ روزانہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں آتے جاتے ہیں، سب کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے متعلقہ کنٹری کا، بلجیم کا، اسپین کا، سارے جرمنی کا، سب کے انگلینڈ، سارے آتے جاتے ہیں۔ تو ایک قانونی طریقے سے وہ آئیں، اور تاکہ اس طرح جو دہشت گرد ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کو یہاں آنے کا موقع نہ ملے۔ تو یہ ایک ہم نے سیکورٹی کے حوالے سے اسٹیپ اٹھائے ہیں اور معیشت کے حوالے سے اٹھائے ہیں، میرے خیال میں انشاءاللہ اس کے پازیٹیو رزلٹ ہوں گے انشاءاللہ لانگ فیوچر۔ اچھا سینٹر قوس صاحب یہ بتائیے گا بس کوئکلی کہ یہ جمہوری حکومتیں جب ہوتی ہیں تو اس طرح کی انیشیٹوز کیوں نہیں لے پاتی؟ یہ تو کام ان کے ہیں کہ وہ اس طرح کی ایک مضبوط پالیسی بنائیں اور کریں کہ جی ملک میں اللیگلی لوگ کیسے آ رہے ہیں یا امیگرینٹس کو کیا کرنا ہے۔ بالکل جمہوری حکومتوں کو بنانا چاہیے، اس میں سب کو اکٹھا مل کے لیول۔ دیکھو جمہوری حکومتیں جو بھی آتی ہیں آپ کو پتہ ہے لولے انگڑی آتی ہیں، اتنے مسائل میں گھری ہوتی ہیں کہ ان کا زیادہ وقت جو ہے نا حکومت کرنے کی، حکومت بچانے میں لگا رہتا ہے۔ اب ہم نے 16 ماہ حکومت کی ہے، اب دیکھیں جو معیشت کے ہمارے مسائل تھے، جو ایکسٹرنل پریشر تھا، جو ہمارے لیبلٹیز تھیں، اس سے پہلے ایک پی ٹی آئی میچور سیاسی پارٹی تھی، وہ جو کھلواڑ کر گئی معیشت کے ساتھ، تو اس کو بھگتنا ہم نے پڑا۔ تو جب انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جمہوری حکومتیں اپنا ٹینور پوری کرتے رہیں گی اور میچورٹی کو مظاہرہ کریں گی معیشت کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ایک ٹیبل میں بیٹھیں گی، ایک روڈ میپ طے کریں گی، تو یہ سارے مسائل جو ٹھیک ہے، ہے خود بہت حل ہوں گے ٹھیک ہے، حل ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ حسن مرتضی صاحب آپ سے بھی بس کوئک سوال ہے یہی کہ جمہوری حکومتوں کے دور میں یہ پالیسی کم دیکھ رہے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ردا، یہ سارے کام جمہوری حکومتوں میں ہی ہوتے ہیں۔ کوئی ایک آدھا کام اگر کسی انٹرم گورنمنٹ نے کر دیا ہو تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جمہوریت میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایٹم بام جو ہے کسی عبوری حکومت نے بنایا تھا، یہ موٹر ویز جو ہیں ساری یہ کسی عبوری حکومت نے بنائی تھی۔ اس ملک کے اندر اتنے بڑے جو ایئرپورٹس بنے ہوئے ہیں یا یہ ہمارے جو ادارے کھڑے ہوئے ہیں، اسٹیل مل کسی عبوری حکومت نے بنائی تھی؟ اس طرح یہ کہہ دینا اسٹیٹ لائف جیسا منافع بخش ادارہ یہ کسی عبوری حکومت نے بنایا تھا، یہ نہ کریڈٹ ان کو دیا جائے۔ ہم نے بڑے جمہوری حکومتوں نے نادرا جیسے ادارے بنا دیے ہیں جس سے بیرون ملک لوگ بھی جو ہیں وہ بزنس لے رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جمہوریت نے ہی دی ہیں۔ اگر کوئی ایک آدھا تارکین وطن جو ہے
وہ پکڑ کے واپس کر دیں اور کہا جائے کہ یہ جی بڑی عبوری حکومت نے کر دیا ہے. یہ اداروں کے کام ہے, یہ اداروں کے کام ہے, ادارے کرتے ہیں, ان کا کریڈٹ اداروں کو ہی جانا چاہیے. اور اتنا یہ زیر بحث مسئلہ بھی نہیں ہے کہ یہ جی جمہوری حکومت نے کیوں نہیں کیا تھا, یہ عبوری حکومت نے کر دکھایا. جب یہ کر لیں گے نا اس وقت کریں گے. یہ اس قسم کے بیج جو بوئے جاتے ہیں نا بغیر پلاننگ کے, یہ بعد میں عبوری جمہوری حکومتیں ہی اس کو کاٹتی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جو بھی جمہوری حکومت آئے گی اس ملک کے اندر وہ پالیسیز بھی دے گی, وہ اس ملک میں خوشحالی بھی لائے گی. وہی خوشحالی لائیں گے. انہوں نے بیچاروں نے کیا لانی ہے, یہ تو خود نامزد کرنا ہے اور اپنے اختیارات سے بھی تجاوز کر رہے ہیں. ملک کے صوبے کے اندر ڈیولپمنٹ بھی دے جا رہے ہیں, تبادلے بھی کسی خاص جماعت کے کہنے پہ ہو رہے ہیں. سارا کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا جب جمہوری حکومتیں آئیں گی. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب آپ کا, سینٹر غوث صاحب آپ کا, تو معزز مہمانوں کا بے شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ اپنی میزبان رسفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.